नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है और ईरान अमरीका जंग जो है वो अब एक नए फ़ेज़ में दाख़िल हो गई है। हम पिछले कुछ दिनों से समझ रहे थे कि शायद अब जंग जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, लेकिन वो एक दफ़ा फिर से फ्लेयर अप हो चुकी हैं तमाम चीज़ें और जंग जो है वो बहुत तेज़ी से ज़्यादा वायलेंट होती जा रही है। अमरीका की जानिब से भी बड़े सख्त जो है वो हमले जारी हैं ईरान के अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी। ईरान की जानिब से भी जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो अटैक्स किए गए हैं। मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने का। डॉक्टर साहब मुझे आप इस ट्रेंड के बारे में बताएँ, आपने भी इसको फ़ॉलो कर रहे हैं आप सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे हैं। ये क्या नया त त तमाशा क्या शुरू हो गया है? यू सी द थिंग इज़ कि जिस तरह पाकिस्तान के लिए सऊदी अरेबिया रेड लाइन है, इसी तरह सऊदी अरेबिया के लिए यमन एक रेड लाइन है। और यमन एक बहुत पेचीदा मसला है। ये आप इसको 60-70 साल पीछे लेट 60s में भी चले जाएं तो सऊदी अरेबिया को इसी तरह की एक परेशानी दरपेश थी, जहाँ पे इजिप्ट एक फैक्शन को सपोर्ट कर रहा था, एक सेगमेंट को, और फिर सऊदीज़ जो है ना वो उनके साथ अपना, और उसी वक्त हमारी एक्चुअली सबसे पहले 1967 में सऊदी अरेबिया से पहली डिफेंस ट्रीटी हुई थी। हमारे तकरीबन 100 के लगभग मिलिट्री एडवाइजर्स एंड ट्रेनर्स गए थे, पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के, और फिर अगली तमाम दिहाइयों के अंदर 70 से ख़ास तौर पे 70 की दिहाई, 80 की दिहाई, और फिर अब कल्मिनेटिंग इन द डिफेंस ट्रीटी जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान है, और जिसके मुताबिक एन अटैक ऑन वन इज़ अटैक ऑन अनदर। सो ये ब्रीफ हिस्ट्री है। तो ये जो अपना इस वक्त जो आपने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा, पहले 6-7 हफ्ते का एक राउंड हुआ जंग का, फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर और दूसरे ममालिक जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अमेरिका और चाइना के साथ, दोनों इनके साथ भी किया, ईरान के साथ भी किया, और हमने सीज़ फायर करवा दिया। लेकिन सीज़ फायर के एक दिन पहले कोर कमांडर्स मीट हुए, बिकॉज आखिरी जो अटैक किया था इरानियंस ने वो काफ़ी स्वीयर था, ईस्टर्न प्रोविंस के अंदर था, जहाँ पे शिया आबादी है, लेकिन वहाँ पे उनके एनर्जी इंस्टॉलेशंस हैं सऊदी अरेबिया की, वो हब है ऑयल और ऑयल प्रोडक्शन का। तो वहाँ पे जब अटैक हुआ तो हमने कंडेम किया, और उसके कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद सीज़ फायर के ये भी डिस्क्लोज कर दिया सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कि हमने तकरीबन एक स्क्वाड्रन पीएएफ का और बाकी जो मिलिट्री एसेट्स हमने किंग अब्दुल अजीज़ एयर बेस जो थी वहाँ पे भेज दिए। उसके बाद जी। से आज तक सऊदी अरेबिया पे ईरान ने अटैक नहीं हुआ, ना ईरान को इतनी ज़रूरत हुई कि वो सऊदी अरेबिया पे अटैक कर सके। तो अब चूँकि फ्लेयर अप हो गया सीज़ फायर के बाद, एमओयू हुआ, एमओयू को ब्रेक करने का सेहरा जो है वो ईरान के सर जाता है। क्योंकि देखें, पहले जब वॉर इनिशिएट हुई थी, इजराइल ने इनिशिएट किया, अमेरिकन ने ज्वाइन इन किया, एग्रेशन को हर किसी ने कंडेम किया। तो उस वक्त हम ब्लेम कर सकते थे अमरीकियों ने एक ऐसी जंग शुरू की जिसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ है, सीज़ फायर के बाद एमओयू की क्लॉज है पर्टिकुलर, और उसकी रीफर्बिशन भी होगी जब हमने 60 दिन के अरसे के लिए हमने एक अपना रोड मैप किया स्विट्ज़रलैंड के अंदर मिल के। उसमें आर्टिकल 5 क्लियरली स्टेट करता है कि जी ईरानियन जो है वो अपना कंसल्ट करेंगे सारे जीसीसी कंट्रीज़ के साथ, जो भी इसका ट्रैफिक का फ्लो होगा। ये नहीं है कि ईरान को एक अपना बिल्कुल इजारादारी आ गई है। सो इरानियंस ने इस दफ़ा ओरिजिनल सिन कमिट किया है। ईरान जो है इस वक्त बड़ा इंक्रीजिंगली आइसोलेट हो रहा है। ये डिप्लोमेसी ने ये किया कि इसको टोटली तौर पे एक्सपोज कर दिया, जो आईआरजीसी की एक अपना ब्लैकमेलिंग और हाईजैकिंग स्ट्रेटजी है, खास तौर पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, और बाकी सर जगह ये पे करा रहा है। जी सर ये बाकी यूएई पर क्यों नहीं हमला हो रहा? देखिए, ये हुआ ये था कि अपना शुरू में ईरान ने 6 के 6 कंट्रीज पे अटैक किया था। उसके बाद हुँ। सबसे पहले जो है अपना सऊदी अरेबिया, जब हमने एग्रीमेंट कर लिया उसके बाद खामोशी आ गई, बिकॉज इनको ये पता चल गया कि देयर विल बी अ टेंजिबल कॉस्ट। अगर अटैक किया सऊदी अरेबिया पे, पाकिस्तान आ जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान से लड़ना अफोर्डेबल नहीं है। तो सऊदी अरेबिया पे तो इन्होंने सीज़ फायर के बाद एक भी अटैक नहीं किया। उसके बाद कतरीज जो थे दे वर नॉट ऑन बोर्ड ऑफ डिप्लोमेसी। ग्रेजुअली पाकिस्तानियों ने कन्विंस किया, कतरीज केम ऑन बोर्ड, तेहरान आगे पीछे जाना शुरू किया, कतर को इन्होंने छोड़ दिया।
حالانکہ وہاں پہ ایک بہت ہی مہلک انہوں نے یعنی بہت ہی یعنی ان کے گیس جو جی ویل جی تھا جی اس کے اوپر بڑا. اس کے بعد یہ یو اے ای بیچ میں آ گیا بیکاز یو اے کی بھی بیک فورتھ جو ڈسکشنز وغیرہ ہوئی, وائس پریزیڈنٹ نے فون کیا, پاکستانیز نے فیسیلیٹیٹ کیا, تو یو اے ای آلسو کیم آن بورڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو آئی آر جی سی کے اٹیکس ہیں گلف میں یا اسرائیل کے خلاف, امریکنز کو تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں, آلموسٹ کچھ بیسز پر کچھ امریکنز مارے گئے ہیں, لیکن وہ اپنا کئی گنا زیادہ ہے جتنے انہوں نے اسرائیل پہ اٹیک کیے. یو اے ایکچولی سفرڈ دا موسٹ ڈسپائٹ دیٹ. کوئی فائنینشیل انسینٹیوز کچھ ایشورنسز وغیرہ کر کے یو اے آلسو کیم آن بورڈ. تو بچے کیا, بچے عمان اس پہلے اٹیک کے بعد ڈیورنگ دا وار انیشیل پہلے ہفتے کے بعد عمان پہ انہوں نے اٹیک کیا, لیکن عمان بھی وہ اپنا اوورچرز بھیجتا رہا اور فیسیلیٹیٹ کرتا رہا. بچ گیا یو اے تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. تو بعد میں کویت اور بحرین کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا, ان کا کوئی لیوریج نہیں تھا, بڑی ٹائنی اسٹیٹس ہیں, تو وہی بچے ان کے پاس اٹیک کرنے پہ. تو بات تو پھر پیسوں کی آ گئی نا. بات آخر میں دیکھو نا, قطریز اور یو اے کا وہ پیسوں پہ ہی تھا میرے خیال میں بیہائنڈ دا سینس, بیکاز ان کی جو اپنا نظریں ہیں نا لالچ کے اوپر بیسڈ, وہ یہی ہے کہ یہی دو کنٹریز ہیں جہاں سے پیسہ آ سکتا ہے, کیونکہ آئی آر جی سی کی انویسٹمنٹ ہے, ایسٹس ہیں وہاں پہ. قطریز جو ہے وہ 6 بلین ان کے پاس پڑا ہوا ہے, وہ اب جب انفریز ہوگا تو وہ ان کو اسی سے مل سکتا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ آئیڈیولوجی وغیرہ یا دوسری چیزیں اور یہ نعرہ بازی یہ سائڈ, آخر میں بات پیسے کی بھی آ گئی. اور انہوں نے پوری نیگوسیشنز کے درمیان انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جی آپ اپنا دوسری سائڈ کو, امریکیوں کو کہیں کہ جی آیت اللہ کو آپ نے مارا ہے یا اس کے اپنا باقی لوگوں کو مارا ہے, اس کی اپالوجی کرے. نہیں, آخر میں بات صرف پیسے کی آ گئی. اور دس از واٹ ایکچولی دا ریالٹی از آف دس سو کالڈ ریولیوشنری رجیم, اور پورا ہاف اے سینچری آف ٹریجڈی اینڈ میہم جو انہوں نے اس ریولوشن کی بیسس پہ اپنا ایران کے اندر خاص طور پہ, پاکستان میں, اور تمام جو اپنا سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ کے, اور ایون بیونڈ دا امیجیٹ نیبرہڈ, یہ کرتے رہے ہیں. سر آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو پاکستان کے اندر بھی اور شاید مڈل ایسٹ کے اندر بھی, مگر میں ان کو اتنا نہیں دیکھتا, لیکن پاکستان کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایران کی طرف سے کچھ فیڈ اپ نظر آئے مجھے, مطلب ان کا ایک چینج آف ہارٹ جو ہے وہ فیل ہوا ہے, جو ایک اوورلی پرو ایران جو ایک ٹرینڈ تھا وہ ریورس ہوا ہے. آپ کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے, کچھ دیکھا ہے آپ نے, لوگوں سے بات کی ہے؟ دیکھیں علی, ہمارا تو کنسسٹنٹ سٹینڈ جو ہے نا رائٹ فرام ڈے ون وہ یہی رہا ہے کہ لائک یہ جو اسرائیل اور ایران بیسیکلی دے آر ٹو سائڈز آف دا سیم کوائن. یہ کانفلکٹ سیکرز ہیں اور کانفلکٹ کو اپنا ایگریویٹ کرتے ہیں, اور یہ پورے ہاف اے سینچری کی ایک لمبی سٹوری ہے, اس میں ڈیٹیل میں نہیں میں جاننا چاہ رہا. یہ سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے, ایک دوسرے کو ری انفورس کرتی ہے, اور ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے دونوں کا, وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر, گلف کے اندر انسٹیبلٹی لائیں, ڈس یونٹی کریٹ کریں امنگ دا پیلسٹینینز, امنگ دا مسلمز, امنگ دی عربس, اور ایک پورے ریجن کو ایک کرائسس کے اندر رکھیں تاکہ یہ ترقی نہ کر سکے. یہ دونوں کا مدعا ایک ہی ہے, اور دونوں نے مل کے ایکچولی یعنی آپ دیکھو کہ سٹوری بالکل اکتوبر 7 سے سٹارٹ ہو رہی ہے, اس وقت بھی ہم نے وہی پرسپیکٹو دیا تو آج تک دیے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ دیکھو کتنا فلسطینیوں کو نقصان ہو گیا, کتنی ڈیوائیڈ ہو گئی, کتنی اسرائیلیز نے انگریس کر لیا حماس کے اٹیک کے بعد. تو میرے خیال میں جو ریجنل انسٹیبلٹی ہے, ریجنل کانفلکٹ ہے, ڈس یونٹی امنگ دی مسلمز اینڈ عرب رینکس ہے, یہ کامن آبجیکٹیو ہیز بین بوتھ آف اسرائیل اینڈ ایران. اینڈ آئی تھنک یہ جو یہاں پہ ہے اپنے لوگوں کا جو اپنا لائلٹیز ہیں, یہ لوگ بعد میں سمجھتے ہیں. ہمیں تو کافی کلیئرٹی تھی, اور ہمارے پاس ایک پریسیڈنٹ بھی موجود ہے. دیکھیں طالبان کے بارے میں نا پاکستانی اسٹیٹ اور سوسائٹی کے اندر بڑی سمپتیز تھی اور بڑی سپورٹ کیا. یہ تقریباً 30-35 سال کی یہ بھی سٹوری ہے. اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا لوگ پھر چینج ہونا شروع کر دیتے ہیں, اور دین دے ریئلائز کہ یار یہ جو اپنا ریڈیکل ریلیجن کے اندر جو موومنٹ ہے نیکسٹ ڈور افغانستان میں, یہ نہ صرف افغانستان کے لیے اپنا خطرناک ہے بلکہ ہمارے لیے بھی خطرناک ہے. ہمیں کلیئرٹی تھی شروع میں, لیکن لوگوں کو نہیں تھی. پھر جیسے جیسے اپنا ٹیررزم پھیلا, اس کے بعد گھروں تک پہنچا,
پھر لوگوں نے ری تھنک شروع کیا، اور تقریباً یہ 30-35 سال کے بعد ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر اب تقریباً سوسائٹل کنسنسس بھی اور اسٹیٹ کی اپروچ بھی بالکل الائن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جہاں تک افغان طالبان اور ان کی جو سپورٹ ہے ٹیررزم ان پاکستان، اس کے بارے میں، ان دونوں کے بارے میں میرے خیال میں جو پاسداران ہیں جو کہ IRGC بولتے ہیں، ایرانین ریولوشنری اسلامک کورٹ، ان کا بھی مدعا ایک ہی ہے. آئی ڈونٹ سی اینی ڈفرنس بٹوین پاسداران اینڈ طالبان. فرق صرف یہ ہے کہ ابھی بہت انیشل سٹیج کے اندر ہیں ہم. جیسے جیسے ایران کی رجیم جو ہے وہ اپنا آئسولیٹ ہوگی، انڈر پریشر آئے گی اور ایونچولی کولیپس کرے گی، اور اس سے پہلے میرے خیال میں آلریڈی ٹرینڈ ویزیبل ہے کہ اس کا جو ٹیرورسٹک پراکسی نیٹ ورک تھا فرام لیبنان، حزب اللہ، سیریا جو اسد رجیم تھی وہ تو کمپلیٹلی ختم ہو گیا. عراق کے اندر ابھی جو نیا پرائم منسٹر ہے کلیئرلی وہ بھی لائن ڈرا کر رہے ہیں. آئی تھنک سیستانی سے کوئی نہ کوئی فتویٰ آ جائے گا جس میں وہ عراق کے جتنے بھی باقی ماندہ گروپس ہیں، کافی نے آلریڈی سرنڈر کر دیا ہے. باقی جو ایران سپانسرڈ ملیشیاز ہیں، آئی تھنک دے ول ہیو آلسو ٹو فورگو آرمز اینڈ انٹیگریٹ ان دا سوسائٹی. یمنیز کے اندر یہ ہوتیز بڑے تقریباً 20% یا 15% ان کے پاس ایریا رہ گیا ہے. پچھلے کچھ مہینوں کے اندر واٹ سعودیز ہیو ڈن ایکچولی ان دا پاسٹ 1 year اور سو، انہوں نے یونائٹ کر دیا کافی سے ٹرائبل فیکشنز کو، اور وہ جو STC تھا جو کہ UAE اسپانسر کر رہا تھا وہ بھی اپنا سعودیز نے لیڈرشپ لے لی ہے. تو ہوتیز جو ہے نا اب لمیٹڈ ہے بہت کم ایریا کے اوپر. یہ صنع ایئرپورٹ ان کے پاس تھا جہاں پہ پلین لینڈ کیا اور سعودیز نے بمبارڈ کیا، یمنی گورنمنٹ نے کیا، اور اس کے بعد ہم کرائسس دیکھ رہے ہیں. تو آئی تھنک ون آفٹر اندر یو ول سی کہ IRGC اور اس کا جو اپنا پراکسی نیٹ ورک ہے they will go down, and as they go down my hunch is that یہ جو ایرانوفائلز ہیں نا پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر، یا یہ اپنا آپ کو بحرین میں بھی ملیں گے، آپ کو گلف میں بھی ملیں گے، سعودی عربیہ کے ایسٹرن پروونس میں بھی ملیں گے، لیبنان میں، ساؤتھ لیبنان میں، ساؤتھ بیروت میں بھی ملیں گے جو حزب اللہ کو سپورٹ کرتے ہیں. آئی تھنک ان کے ڈیسپریشن اور فرسٹریشن لیول انکریز کرتا جائے گا. جو انہوں نے ہاتھ کیا نا اپنا، جو ایک سیکٹیرین مائنورٹیز ہیں سنی میجورٹی کنٹریز کے اندر، کہ ان کی لائلٹیز اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا. دس از ناٹ اے کیس آف اسپلٹ لائلٹیز. ان پاکستان آلسو ہم ڈفرینٹ سیگمنٹس کو دیکھتے ہیں کہ وہ رہتے یہاں پہ ہیں، کھاتے یہاں پہ ہیں، پریولیجز یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں، لیکن ان کی لائلٹی سم ہاؤ آر ود دا ولایتی فقیہ، ود دیز ریولوشنری لائک ایران یا اس کی رجیم، یا یہ جو IRGC ہے ان کے ساتھ ہیں ان کی لائلٹیز. اسپلٹ لائلٹیز کا نہیں ہے کہ آدھی لائلٹی ادھر اور آدھی ہے، اسپلٹ لائلٹی شروع میں ہوگی. تو یہ ان کا بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. آپ دیکھیں گے جیسے ایران کی ریولوشنری پروفائل یا اس کی سو کالڈ ایکسس جو ہے وہ ول گو ڈاؤن. ان کا فرسٹریشن لیول اور ان کی اگریشن بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے in پاکستان and other countries, عرب and مسلم countries، کہ اس مسئلے کو کیسے ٹیکل کریں گے. بائی فورس کریں گے اگر یہ کو وائلنٹ ہو جاتے ہیں، یا ان کو اپنا علیحدہ ایک اپنا ہارٹس اینڈ مائنڈس کی کیمپین کرنی پڑے گی کہ بھائی آپ جہاں رہتے ہو اس کے نیشنل انٹرسٹ کو سیکرڈ سمجھو، اور اس کی جو بھی سیکرڈ ریلیشن شپس ہیں، کور ریلیشن شپس ہیں، چاہے سعودی عربیہ کے ساتھ ہو، چین کے ساتھ ہو، کسی امریکہ کے ساتھ ہو، اس کو ریسپیکٹ کرو. یہ آپ کا ایک اسٹیٹ ہے جس کے اندر آپ ایز اے سٹیزن رہ رہے ہو. سو اسٹیٹ سٹیزن شپ کا کانٹریکٹ ہے، اس کو آپ ڈیفائی نہیں کر سکتے. اگر اس کے آپ ڈیفائی کرو گے، لا بریک کرو گے، تو اس کا اسی طرح اسٹیٹ کا ریئیکشن آئے گا. اگر وائلنس کرو گے تو وہ پھر اسٹیٹ کو رائٹ ہے ٹو یوز وائلنس، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا اسی طرح سے ان کو ڈیل کیا جائے گا. صحیح سر. پچھلے کچھ دنوں سے میں بھی آبویسلی ہم سب لوگ جو ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا کے جو پوڈ کاسٹس ہیں، اینالسٹس ہیں، ان کی بات ہم سنتے ہیں سوشل میڈیا پر، یوٹیوب کے ذریعے. کچھ دنوں پہلے میں نے ایک پوڈ کاسٹ دیکھا جس میں سامی حامدی ہیں، ویسے ہی از الجیرین، UK بیسڈ ہیں. انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ حسن نصر اللہ جو تھے وہ 2006 کے بعد صرف اہل تشیع میں پاپولر نہیں تھے، بلکہ وہ سنیوں میں بھی بہت وائڈلی پاپولر تھے، کیونکہ انہوں نے حزب اللہ نے جو ہے وہ اسرائیلیوں کو شکست دی تھی 2005-06 میں جب ان کا کانفلکٹ ہوا لیبنان کے ساتھ. تو مگر جیسے ہی سیریا کے اندر کانفلکٹ ہوا، تو کیونکہ وہ ولایت فقیہ میں یقین رکھتے تھے،
تو جیسے ہی سپریم لیڈر کا آرڈر آیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سنی جو ہیں میں ان کے ساتھ جو ہے وہ میرا ان کا وہ میرے لیے جو ہے وہ سپورٹ میری وہاں پر موجود ہے. انہوں نے جو ان کو آرڈر آیا وہ انہوں نے سیریا کے اندر کیا, اور پھر اس کے بعد ایک سیریا کی تو ہسٹری آپ کو پتہ ہی ہے, پچھلے 10-12 سال جو کچھ ہوتا رہا وہاں پر, لاکھوں افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے, قتل ہوئے. ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دم سے جس وقت یہ ہم اب بات کر رہے ہیں تو آج میں نے گلگت بلتستان سے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر وہ ایک مولانا صاحب ہیں, اور وہ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, میں تو کہتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ وردی ہے وہاں دہشت گردی ہے. ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حوثیوں نے جو ہے وہ یکا یمن کے اندر جو ہے وہ ڈیمونسٹریشن شروع کر دی ہیں. اب آپ کو بھی پتہ ہے اچھی طرح سے کہ گلگت بلتستان میں یا پاکستان کے کسی بھی شیعہ کے لیے پاکستان یہ جو کانفلکٹ ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر یہاں پر وہ کچھ کرتے ہیں تو اسٹیٹ ریپریشن کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. حوثیز جو ہیں ان کو پتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ان کی یا یمن کی اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں یا ان کی نیشن کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے کہ وہ سعودی عرب سے اس وقت جو ہے وہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ مول لے لیں. لیکن کیونکہ سپریم لیڈر کا آرڈر آ گیا ہے کسی بھی طریقے سے کسی بھی ذریعے سے اشارے کے نئے میں, تو انہوں نے جو ہے وہ ڈیمونسٹریشن شروع کر دی ہیں. یہ جو کلٹ مینٹالٹی ہے اس کا کیا سدباب کیا ہے, آخر کس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کوئی چھوٹی موٹی کمیونٹی تو نہیں ہے نا. دیکھیں سدباب ایک تو امریکہ اس وقت کر رہا ہے نا, وہ اب کوسٹل ریجنز کے اوپر اراؤنڈ ہورموز جو ہے نا بمبارڈمنٹ کر رہا ہے, وہ بریجز کو ڈسٹرائے کر رہا ہے, وہ ان کی لائنز آف کمیونیکیشنز کو ختم کر رہا ہے, وہ لاجسٹیکل سپورٹ میکنزم ہے اس کو اٹیک کر رہا ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ امریکہ کوئی اپنا گراؤنڈ انویژن کے لیے تیاری کر رہا ہے, وہ آئی تھنک وہ ہیمرنگ ہو رہی ہے تاکہ یہ رجیم زیادہ سے زیادہ ملیٹریلی ویکن ہو جائے, اور اس کے بعد پھر ایونچولی کوئی چیزیں یعنی تھنگز بیکم کنڈیوسیو. ایک پرپس اس کا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ٹیبل پہ اگر جب دوبارہ آئیں تو ان کی ہیمرنگ اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ اپنا یہ جو نخرے بازی کرتے ہیں چیزوں کے اوپر اور بارہا بولتے ہیں کہ جی انفریز کریں ایسٹس, سینکشنز لفٹ کریں تاکہ رجیم سروائیو کرے, اور ان کی عیاشی جو ہے یہ پورے ہاف اے سینچری ساری ایکومولیٹ کر لیے ویلتھ اس کو کنٹینیو کیا جائے. آئی تھنک دیٹ پریشر ول ایگریویٹ ود دا پیسج آف ٹائم. ایٹ ون اسٹیج آئی آلسو تھنک کہ اپنا گلف کے بھی کوئی نہ کوئی انوالومنٹ ہوگی جب تھوڑا سا ویکن ہو جائے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں اس مسئلے کا حل جو ہے نا یہ جی سی سی نہیں کرنا ہے, مل کے کرنا ہے, یا ترکی نے اس کے ساتھ شامل ہونا ہے, پاکستان نے کرنا ہے. یہ گند جو انہوں نے کریٹ کیا ہے نا یہ ریجنل گند ہے, اور یہ پراکسیز کا اپنا وہ ہے, یہ بہت بڑا پرانا بیگیج ہے. اس کو کلیئر بھی تو کرنا پڑے گا نا تاکہ دبئی شوڈ شائن فردر, دوحہ مسٹ پروگریس, اور نیوم جو سعودی عربیہ کا پروجیکٹ وہ آگے جائے. یہ وہ کنٹریز ہیں جو پروگریس کرنا چاہ رہی ہیں, اور اسی طرح وہ چاہ رہے ہیں سعودی عربیہ, کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سعودی عربیہ جو ہے اسٹیٹس کو پاور ہے. یہ ریویژنسٹ چاہے ایران ہو یا یو اے ای ہو کسی کو بھی پسند نہیں کرے گا, اور سعودی عربیہ از اے پاور دیٹ کین ریئلی match Israeli expansionist designs. No other country in this region has the capability and the repute and the influence across the world economically, religiously, جو کہ اپنا اسرائیل اگر وہ ایکسپینشنسٹ امبیشنز کرتا ہے صرف سعودی عربیہ ہی کھڑا ہو سکتا ہے. اور سعودی, پاکستان اور دوسرا عرب لیگ ان سب کا سٹینس یہ ہے کہ فلسطین کا ایشو جو ہے وہ اپنا امیکیبلی یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے مطابق, عرب پیس انیشیٹو کے مطابق بات چیت سے حل ہو. وہ کبھی بھی اپنا کسی قسم کی پراکسی وارفیئر کے سپورٹ میں نہیں ہے. اور ایران کی جو پراکسیز ہیں اس کا آپ کو سیریا کا آپ نے مینشن کیا. دیکھیں سیریا جو ہے نا, اس نے اسد جو بشر الاسد تھا جو کہ ماسکو بھاگ گئے ایک دن کے لائک مولد کے اوپر, 10-11 سال 2011 میں یہ سول وار شروع ہوئی, حزب اللہ ادھر آ گیا, یہ القدس فورس چلی گئی ایران سے, یہاں سے انہوں نے فاطمیون اور زینبیون انہوں نے زیادہ جی بی سے ریکروٹ کیے تھے, اور فاطمیون انہوں نے ریکروٹ کیے افغانستان سے, ینگ بچے جو کہ وہاں پہ جا کے لڑے سیریا کے اندر سول وار کے اندر, اور واپس آ گئے کافی سارے. اور ان کا جو ملیٹنٹ رسپانس تھا امیڈیٹلی آفٹر خامنائیز کلنگ, جو اسکردو کے اندر انہوں نے اسالٹ کیا ہمارے اپنا
جو بہادر فوجی ہیں ان کو بھی انہوں نے زندہ جلا دیا، وہ ہم بھولے نہیں ہیں بھائی ابھی تک. صحیح ہے. تو اس کا آپ دیکھو کہ سیریا واز دا کی سورس آف انسٹیبلٹی ان پراپنگ اپ حزب اللہ، اور اس کی جو جنگ تھی ایز پراکسی وارفیئر اگینسٹ اسرائیل. لیکن سر اب اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ جیسے 2023 کی بات ہی کر لیں، اگر حماس کا جو 7 اکتوبر کا اٹیک ہے تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ابراہیم اکارڈز جو ہیں وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اگلے کچھ عرصے میں اور فلسطینیوں کی جو ان کی آرزویں ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں، ان کو کمپلیٹلی سائڈ لائن کرتے ہوئے ایک یہ تمام جو عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے آپ تعلقات اسٹیبلش کر لیں گے، اور دے ول بی، اور کیونکہ کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں تھی، یعنی محمد بن سلمان یا محمد بن زائد ال نہیان، یہ دو ہی بڑے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں عربوں کے لیڈرز ہیں، وہ دونوں حضرات جو ہیں ان کی جانب سے ایسی کوئی بات ہمیں سامنے نہیں آئی جس کے اندر انہوں نے فلسطینیوں کا کہیں پر ذکر کیا ہو اس سے پہلے. نہیں ساتھ نہیں نہیں. ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ ان کی جو پچھلے 60-65 سال میں 70 سال میں ہم نے عربوں کی جانب سے، یعنی جو فلسطینی عرب ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن عرب ممالک کی جانب سے 73 کے بعد کوئی ایس سچ خاص فلسطین کے لیے پراپر ایک کیمپین بھی ہم نے جو ہے وہ آتے ہوئے نہیں دیکھی. بتدریج وہ بلکہ ان کی پرائیورٹیز کے اندر نیچے سے نیچے ہی جاتا گیا ہے، تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. I will disagree with you. دیکھو ایک تو ابراہم ایکارڈ جنہوں نے سائن کیے اور جنہوں نے نہیں سائن کی اس میں کریٹ کریں. ایم پی ایس از ناٹ ایم ڈی زی علی. سعودی عربیہ کا اور سعودی عربیہ کے ساتھ دوسرے عرب ممالک جو ہے جو ابراہم کے نہیں ہے بلکہ ساری اپنا عرب لیگ کے ممبرز کا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے. وہ سٹینڈ جو ہے نا وہ عرب پیس انیشیٹو کے اندر ہے. عرب پیس انیشیٹو سمپل سا یہ ہے کہ اسرائیلیز کو سیکورٹی مل جائے گی، اس کے عوض جو ہے یہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ ایکسیپٹ کریں جس کا کیپیٹل ہو ایسٹ جیروسلم کے اندر. ایز سمپل ایز دیٹ پاکستان کا سٹینڈ ہے. اچھا جو پی ایل او کو اپنا بینک رول کون کر رہا ہے؟ سعودی عربیہ کر رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے، پہلے بھی کیا تھا. جب یہ غزہ کے اندر میسیکر ہوا سب سے زیادہ ایڈ کس نے پہنچائی آپ دیکھو، ابھی بھی آج بھی وہی بات ہے، پچھلے سال کی بھی بات ہے، یہ یو اے بھیج رہا ہے، سعودی عربیہ بھیج رہا ہے اور دوسرے عرب ممالک بھیج رہے ہیں. انہوں نے وہاں پہ فتنہ کریٹ کیا، میہم کیا، ٹریجڈی کی، بندوں کو مروایا، اس کے بعد سائڈ پہ بیٹھ گئے، پھر جنگ شروع کر دی دوسری. ٹھیک ہے نا، ان کو تو آپ بیچ میں لے کے ہی نہ ہو نا. انہوں نے فلسطین کے نام پہ انہوں نے اپنا ملٹریزم کیا، اپنی آئیڈیولوجیکل ریولوشنری وہ ایکسپینشن کی ہے. مطلب آپ مجھے کوئی انسٹنس بتا دو کہ انہوں نے کیا اپنا فلسطین کے لیے کیا ہو، یا آج سے 20 سال پہلے فلسطین کے لیے کتنے کے لڑ رہے تھے. جہاں تک عربز کا معاملہ ہے، دیکھو نا عربز نے جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ سیکریفائسز دی ہوئی ہیں، 2 جنگوں میں لڑا ہے. ایجپٹ نے اپنا بہت علاقہ لوز کیا ہے اس جنگ کے اندر. ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف عرب سولجرز ہیو ڈائیڈ فار دا سیک آف پیلسٹائن ان فائٹنگ ود اسرائیل. ٹھیک ہے نا، تو ہسٹری کو ہمیں ڈسٹورٹ نہیں کرنا چاہیے. اور ایبسولوٹلی سعودی عربیہ کا پرنسپل سٹینڈ ہے. ایون بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی جب نارملائزیشن کی بات کر رہی تھی وہ 3 پری کنڈیشنز تھی ان کی. باقی تو سیکورٹی اپنا کور تھا، پیسفل نیوکلیئر پروگرام تھا، بٹ تھرڈ فار مور امپورٹنٹ واز کہ انڈر نو کنڈیشن یہ ابراہم کا پارٹ نہیں بنے گے جب تک آپ اپنا پیلسٹائن کو ایک انڈیپینڈنٹ پیلسٹائن ود ایسٹ جیروسلم ایز اٹس کیپیٹل اس کو نہیں کریں گے. ہاں ہم یہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ یو اے اور بحرین یا موروکو فار دیٹ میٹر یا سوڈان انہوں نے ذرا جلدی کی. انہوں نے اس کے عوض جو ہے انہوں نے صرف ایک چیز ڈیمانڈ کی تھی، فریز آن انلیگل یوئس سیٹلمنٹس ان دی پیلسٹائن آکوپائڈ ٹیریٹریز. یہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، اور وہ بھی میرے خیال میں اسرائیل کی ایسی جنگوسٹک لیڈرشپ ہے، انہوں نے نہ تو اس کے اوپر کوئی فارورڈ موومنٹ کی. آپ ان کو بلیم کر سکتے، آپ سعودی عربیہ کو نہیں کر سکتے، آپ پاکستان کو نہیں کر سکتے، اور دوسرے ممالک کو نہیں کر سکتے، ایز اے ہول دی عرب لیگ کو نہیں کر سکتے. یہ بالکل ان کا پرنسپل سٹینڈ ہے. او آئی سی کا بھی یہی پرنسپل سٹینڈ ہے، اور وائڈر جو انٹرنیشنل پبلک اوپینین ہے خاص طور پہ یورپ کے اندر، گلوبل ساؤتھ کے اندر، اس کا بھی، چائنا کا، ان کا بھی، سب کا ایک ہی پرنسپل سٹینڈ ہے کہ ایک وائبل پیلسٹینین اسٹیٹ. آخری سوال میرا، آپ اگر ایران کی سوچ اگر آپ کے دماغ میں ہو، what would stop you from attacking اسرائیل؟ اس وقت میں تو نہیں دیکھ رہا کہ اسرائیل کے اوپر کوئی اٹیکس جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہوں. یار اٹیک کرنے جو کی بھی حملے ہو رہے ہیں وہ اس عرب ممالک پر ہو رہے ہیں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟
آپ جب نان اسٹیٹ ایکٹرز یا پراکسی وار کے تھرو اپنا اٹیک کرو گے نا، اس کی ایک حیت ڈفرینٹ ہے. اگر نیشن سٹیٹس مل کے اکٹھے ہوں گے اور اگر اٹیک کی صورتحال آئے گی تو اس کی اپنا نیچر ڈفرینٹ ہوگی. آرگیومنٹ سمپل سا یہ ہے کہ جو ایران نے ریولوشنری، جو ان کی کلیریکل تھیوریٹیکل اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے جو پراکسی وار کی یا اے سیمیٹریکل وار کی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی تھی، ایک تو وہ ایلیگل ہے، وہ نیشن سٹیٹ سٹرکچر سے کمپیٹیبل نہیں ہوتی. جو کاؤنٹر اسٹریٹجی میں ان مائی اوپینین، اگر اسرائیلی ایکسپینشنزم کو آپ نے روکنا ہے تو مسلم ورلڈ کو آپس میں اکٹھا ہونا چاہیے. تو ایران کے پاس اپرچونٹی تھی، سعودی عربیہ کے ساتھ چینیوں نے نارملائزیشن کرا دی 2023 کے اندر. انہوں نے آگے سے کیا حرکت کی؟ انہوں نے ایک ایسا حرکت کر دی تھرو حماس کہ جس کے بعد سے آج تک ہم وی آر لیونگ تھرو ود دی کانسیکوینسز. تو آئیڈیا سمپل سے، جسٹ امیجن اگر یہ R4 کا الائنس بن جائے، سعودی عربیہ، پاکستان، ایجپٹ اینڈ ترکی، اگر یہ الائنس بن جائے تو یہ ہیڈ ہے افیکٹو آف نیشن سٹیٹس، 4 نیشن سٹیٹس ویری اسٹرانگ اپنے اپنے لیول پہ. سعودی عربیہ پیسے کے لحاظ سے، ٹرکی ڈیفنس کے لحاظ سے، پاکستان نیوکلیئر کے لحاظ سے، اور ایون اگر قطریز بھی جوائن کرتے، اگین اندر اسٹرانگ ایکٹر بٹ اے ویری اسمال ون. اگر یہ کنٹریز، اور ایجپٹ اگین اس کی پاپولیشن ہے اور اپنا ایک پورا ایک پروفائل ہے، لارجسٹ عرب کنٹری ہے، ان سب کنٹری کو اگر آپ یہ جوائن کریں ایک الائنس کے اندر تو یہ بہتر اسٹریٹجی ہے اسرائیل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور بعد میں ایران بھی آ جائے، مل جائے ان کے ساتھ، قطر بھی آ جائے، پرہیپس آگے اگر UAE چھوڑ دے اسرائیل کو، ادھر بھی آ جائے، تو یہ اپنا نیشن سٹیٹ کا الائنس افیکٹو ہیڈ ہے. یا یہ حزب اللہ، ہوتیز، عراقی ملیشیا، سیریا، فلاں فلاں، یہ اپنا یہ یہ تو دیکھیں، میں حقان فدان کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ان سے سوال ہوا کہ جی اگر آپ حماس نہیں ہوں گے تو حماس نہیں ہوگی تو پھر اسرائیل کو روکنے والا کون ہوگا؟ تو حقان فدان نے جواب دیا کہ حماس کے ہوتے ہوئے کب اسرائیل رکا ہے آج تک. تو اصل یہ تو بات بات آپ کی دیکھو، بالکل درست ہے آپ کی. علی بات سمجھنے کی کوشش کرو. دیکھیں، میں پہلا آرگیومنٹ جو دیا تھا نا، یہ ٹائم لگے گا، لوگ 4 سال بعد وہ سمجھیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی، آئی کین گارنٹی یو دس، ابھی نہیں سمجھیں گے. اور ہم اس وقت بھی وہی کہیں گے جو ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھو، پاکستان ایک اپنا اس کی پولیٹیکل سوورنٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، نیشنل سیکورٹی، یہ ایبسولوٹلی انکویسچنیبل ہے. یہ اس کے اوپر کوئی بھی ڈس لوئل ہوگا نا، وہ اسٹیٹ اسی لحاظ سے، اسی طریقے سے، اس لیول سے اس کو ڈیل کرے گی. ہمارا کام یہ ہوگا ایز یعنی تھنکرز اینڈ رائٹرز کہ ہم اپنا وی شوڈ کنٹینیو دا ڈسکورس، ریشنلٹی کو ہم پروموٹ کریں، لاجیکل بات کریں، ایویڈنس کے بیس پہ بنیاد کریں، اور پیٹریوٹزم اور نیشنلزم کے اندر رہ کے بات کریں، اور لوگوں کو گائیڈ کریں کہ یار یہ ملک ہے، اسی میں آپ نے رہنا ہے، اسی میں آپ رہتے آ رہے ہو، یہیں پہ آپ کو پریولیجز بھی ملے ہیں، یہیں پہ روٹی پانی کا انتظام ہے، اس کے بیونڈ دوسری دنیا ہے. اور اس دوسری دنیا کے اندر جو ہماری قیادت ہے، بڑے پریگمیٹک طریقے سے، بڑے ہارڈ ورک کر کے یہ تعلقات بناتے ہیں، وہاں سے اپرچونٹیز لے کے آتے ہیں. اور یہ سٹیٹ جو ہے اس کی کور ریلیشن شپس ہیں، اور اس کور ریلیشن شپ سے نہ چائنا سے ہم اپنا ڈیفائی کر سکتے ہیں، اپنا جو انٹرسٹ اٹیچڈ ہے، نہ سعودی عربیہ سے کر سکتے ہیں. جب یہاں پہ آئے گا، یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں، پبلک کی بھی ریڈ لائنز ہیں، اسٹیٹ کی بھی ریڈ لائنز ہیں. تو سمجھنے کی کوشش کریں. بگٹری جو ہے نا، لوگوں کو پاگل کر دیتی ہے. بگٹری جو ہے، ان مائی اوپینین، یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے. اور یہ مینٹل ڈس آرڈر ہم نے اس جنگ میں دیکھا ہے کہ اس کے ڈفرنٹ لیولز ہیں. کوئی اسٹریٹجک لیول پہ بات کر رہے ہیں، کوئی ایموٹیو لیول پہ، کوئی بالکل جہالت لیول پہ بات کر رہے ہیں. ہمارا کام ہے کہ ان کو اپنا تعلیم دیں، ان کو راہ راست پہ لگائیں، ان کو پریونٹ کریں کہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. کیونکہ اگر غلطی ہوگی تو پھر اسٹیٹ پاکستان کے اندر جو ہے نا، وہ اپنا بڑا بروٹلی ریئیکٹ کرتی ہے. ہم نے دیکھا طالبان کے کیس میں، BLA کے کیس میں، دوسری TTP کے کیس میں. اسٹیٹ جب یہاں پہ جب ڈیسائیڈ کر لینا کہ ہم نے اپنا ایک ایکشن لینا ہے، سوئفٹ ایکشن لینا ہے، اور اس کینسر کو، اس مینس کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ جو ایک نیا اب ایک ناسور پیدا ہو رہا ہے جو کہ کرٹیکل ہے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ پہ اور لوئل ہے کسی اور کے انٹرسٹ سے، وہ ایک نہج کراس کرے اور اس کے بعد ان کو دقت پیش آئے. بالکل صحیح سر، وقت کا بالکل جو ہے وہ ہم اختتام پر پہنچ گئے ہیں. یہی میں بھی جو ہے وہ آپ کی بات سے جو سب سے امپورٹنٹ میسج ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایسا کچھ نہ کریں
کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ہمیں کوئی جو ہے وہ خون خرابہ دیکھنے کو ملے، یہاں پر جو ہے وہ ہمارے اسٹیٹ اور لوگوں کے درمیان کوئی اختلافات ہوں، اور تمام پاکستانی جو ہیں وہ یہی سوچ کر جو ہے وہ یہی اسی نیت کے ساتھ اس ملک کے اندر رہیں کہ یہی وہ ملک ہے جو ہمیں ہماری ریلیجس جو فریڈمز ہیں اس کو بھی ایکسرسائز کرنے کا رائٹ دے رہا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ فی الحال کے لیے نیا دور کے پلیٹ فارم سے علی واسی کو اجازت دیجیے، آداب۔